हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी उर्दू की जो नई बुक आई है जमुना, उसका सबक नंबर 1 पंचायत पढ़ेंगे। और ये जो पंचायत है, इसको जो लिखा है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और ये एक अफसाना है। तो सबसे पहले हम अफसाने के बारे में जानेंगे कि अफसाना क्या होता है, और उसके बाद हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की हालत ज़िंदगी कैसी थी, और फिर हम आएंगे अपने सबक पंचायत पे। अफसाना जो होता है बेटा, वो एक नस्ल की किस्म होती है। अफसाना उर्दू की अहम और मकबूल सिन्फ है जिसमें ज़िंदगी के किसी ख़ास वाक़ये, तासीर, तजुर्बे या पहलू की अक्कासी की जाती है या किसी मख़सूस नफ्सियाती या जज्बाती सूरत हाल को बयान किया जाता है। अफसाने में वाक़यात का बयान, किरदारों के मकालमे और मंज़रों व माहौल की पेशकश की नपी तौली और तासुर से भरपूर होनी चाहिए। यहाँ तासुर से मुराद वहादत तासुर है। अफसाने के आगाज़ और अंजाम दोनों की कामयाबी का ताल्लुक़ तख्लीकी महारत से है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि अफसाना जो होता है वो क्या है, वो इंसानी तजुर्बे के लिए, उसमें क्या झलकती है, इंसानी तजुर्बे के पहलू की अक्कासी झलकती है, नफ्सियाती जज्बात होते हैं उसके अंदर। अफसाना अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। अफसाना निगार का ज़ाती मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का गहरा मुताला बड़ी अहमियत रखता है। यानी कि जो अफसाना निगार होते हैं, अफसाना निगार किसे कहते हैं, जो अफसाना लिखते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद अफसाना निगार हैं एक, तो उसमें क्या दिखता है, उनकी ज़ाती मुशाहिदा और नफ्सियाती, यानी कि उनका जो तजुर्बा रहता है, जो उन्होंने चीज़ें देखी होती हैं, वो इनके अफसानों में देखने को मिल जाती हैं। किरदार और वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से मुताबिकत रखते हैं। यानी कि ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमने भी अपनी ज़िंदगी में महसूस किए होते हैं। अफ़साने के फ़न में प्लॉट, किरदार, मकालमे, तकनीक और ज़बान व इसलूब की ख़ास अहमियत होती है। किस की, प्लॉट की, यानी कि किस मौजू पर है, किरदार क्या उनसे, मकालमा क्या और उसकी तकनीक क्या है। हिंदुस्तान में कथा कहानी का रिवाज सदियों पुराना है, यानी कि बहुत पुराने वक्त से चलती आ रही हैं ये कहानियाँ। इसी तरह दास्तान और क़िसस की रिवायत भी मिलती है। उर्दू में अफ़साने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी से हुआ। कब हुआ? 20वीं सदी से आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई। उर्दू के अहम अफ़साना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हसनी, सादत हुसैन मंटो, कृष्णचंद, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह मेहदी, कुल्लुतैन हैदर, जिलानी बानो, इंतज़ार हुसैन वगैरह के नाम है। यानी कि प्रेमचंद के साथ साथ ये सारे भी क्या हैं, अफ़साना निगार हैं। नए अफ़साना निगारों की भी एक बड़ी तादाद हमारे सामने आ चुकी है। तो सब क्या है, पुराने अफ़साना निगार हैं और नए अफ़साना निगार भी सामने आए हैं। उर्दू के बहुत से अफ़सानों का तर्जुमा दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में किया जा चुका है। यानी कि जो उर्दू के अफ़साने हैं वो दूसरी और ज़बानों में भी किए गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद, इनकी जो पैदाइश हुई वो सन 1880 में, और इनकी वफ़ात यानी कि इंतकाल हुआ इनका 1936 में। अब हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद। ये 1880 में बनारस में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात 1936 में हुई थी।
منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ان کی پیدائش بنارس کے ایک گاؤں لمبی میں ہوئی اور انٹرمیڈیٹ کے پاس کرنے کے بعد انہوں نے محکمہ تعلیم میں ملازمت کی، یعنی کہ ایک سرکاری نوکر ہو گئے یہ۔ انگریزی دور حکومت میں سرکاری ملازمت کی وجہ سے حق بات کے اظہار میں رکاوٹ محسوس ہونے لگی، یعنی کہ جو حق بات کہتے تھے وہ سرکاری ملازم تھے اور انگریزوں کے خلاف پھر کچھ لکھ نہیں سکتے تھے، تو ملازمت ترک کر کے یعنی کہ انہوں نے پھر اپنی نوکری چھوڑ دی اور پھر وہ انگریزوں کے خلاف بھی لکھنے لگے۔ اردو افسانے کا باقاعدہ آغاز پریم چند سے ہوا، یعنی کہ اگر آپ سے سوال آئے کہ اردو افسانے کا آغاز کس سے ہوا تو پریم چند نے ہی شروع کرا تھا اردو افسانہ۔ اردو افسانے کی ابتدائی دور میں جو رجحانات سامنے آئے ان میں سماجی حقیقت نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کے نمائندہ افسانہ نگار پریم چند ہے۔ یعنی کہ اس میں جو رجحانات آئے وہ کیا آئے سامنے کہ سماجی حقیقت، یعنی کہ جو سماج میں ہو رہا ہے وہ انہوں نے افسانوں میں دکھانا شروع کرا، اور اس کے نمائندہ کون تھے؟ پریم چند تھے۔ انہوں نے ہی دیہی معاشرت اور پسماندہ طبقات کی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا، یعنی کہ جو دیہاتی زندگی تھی ان کی جو معاشی تنگیاں تھیں اور اس کو کیا بنایا انہوں نے اپنا موضوع بنایا، اس پہ ہی انہوں نے افسانے لکھے۔ سوز وطن 1907 پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے۔ تو یہ پہلا مجموعہ کون سا تھا؟ سوز وطن۔ کب لکھا گیا تھا؟ 1907 میں۔ انہوں نے شروع میں کچھ افسانے نواب رائے کے نام سے بھی لکھے، یعنی کہ پہلے وہ پریم چند کے نام سے نہیں لکھتے تھے، پہلے کس نام سے لکھتے تھے شروعات میں؟ نواب رائے کے نام سے بھی لکھے۔ تو شروع میں انہوں نے کس نام سے لکھے؟ نواب رائے کے نام سے بھی لکھے۔ پھر پریم چند قلمی نام اختیار کیا۔ قلمی نام یعنی کہ جس نام سے شاعر شاعری کرتے ہیں یا مصنف لکھتے ہیں کہانیاں، وہ یعنی کہ پین نیم جو انہوں نے لیا وہ کیا لیا؟ پریم چند لیا۔ اس سے پہلے وہ نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے اور اس نام سے پھر وہ آگے چل کر مشہور ہوئے۔ پریم چند نے تقریباً 350 افسانے اور 1 درجن ناول لکھی۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں واردات تو پہلے کتنے لکھی انہوں نے؟ 350 افسانے اور 1 درجن یعنی کہ 12 کم سے کم ناولیں لکھی، اور جو ان کی جو افسانے ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے؟ پہلا تو واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی، آخری تحفہ، نجات، زردہ، اور ناولوں میں چوگان ہستی، نرملا، بیوہ، گودان، میدان عمل، غبن، بازار حسن وغیرہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ کافی مشہور ان کے ناول اور افسانے ہیں پریم چند کے۔ اس کو بھی آپ اچھے سے یاد کریے گا۔ پریم چند کے ناول اور افسانے سماجی حقیقت نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ ان کے افسانوں کا پس منظر مشرقی اتر پردیش کا دیہات ہے، یعنی کہ یہ دیہاتی زندگی کے بارے میں زیادہ لکھتے ہیں۔ پریم چند کی تصانیف میں ہندوستانی کسان اپنی اصل شخصیت کے ساتھ نظر آتا ہے، یعنی کون دکھتا ہے ان کی ناولوں میں اور افسانوں میں؟ ہندوستانی کسان۔ ان کی نثر سادہ اور آسان ہوتی ہے، جس سے انہوں نے اپنے انداز بیاں سے پر لطف بنا دیا ہے، یعنی کہ بہت آسان ہوتی ہے ان کی نثر اور جس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں اس سے پڑھنے میں اور سننے والے کے دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہی ان کی ایک پنچایت افسانہ ہے جس کو آج ہم آپ کی جمنا بک میں پڑھیں گے۔ پنچایت۔ جنبن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی تھی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا، ایک دوسرے پر ہم پیارے بچوں اس کا خلاصے کے ساتھ اس سبق کو سمجھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کردار تھے اور کیا یہ کہانی ہے۔ دوستی کا پس منظر۔ کہانی کا آغاز الگو چودھری اور جنبن شیخ کی گہری دوستی سے ہوتا ہے۔ ان کی دوستی کا انحصار ہم خیالی پر تھا، یعنی کہ ہم خیالی ہم سوچ، یعنی کہ دونوں کی سوچ ایک جیسی تھی۔
نہ کہ صرف کھانے پینے سے، صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کھانا پینا ایک ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ان کا ساتھ تھا، یہ نہیں تھا ان کا، یہ تھا کہ وہ ہم خیال تھے، سوچ دونوں کی ایک جیسی تھی۔ خالہ کا تنازع۔ جمن شیخ کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی جنہوں نے جمن کو اپنی جائیداد اس وعدے پر دی تھی کہ وہ تاحین حیات ان کی کفالت کرے گا۔ رجسٹری کے بعد جمن اور اس کی بیوی نے خالہ کو تنگ کرنا اور کھانا دینا بند کر دیا، جس پر مجبوراً خالہ نے پنچایت بلانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہاں پر جمن کی ایک خالہ ہوتی ہیں، بوڑھی خالہ، وہ جمن کو اپنی جائیداد، ان کے پاس جائیداد ہوتی ہے، وہ جمن کو اپنی جائیداد اس وعدے پہ دیتی ہیں کہ تا حیات، یعنی کہ جب تک وہ زندہ رہیں گی تب تک ان کی کفالت کرے گا، ان کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ زمین جمن کے نام ہوئی، رجسٹر ہوئی، تو جمن اور اس کی بیوی نے خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور کھانا دینا بند کر دیا۔ جب بہت زیادہ خالہ مجبور ہو گئیں تو وہ کس کے پاس گئیں؟ انہوں نے پھر پنچایت بلائی اور فیصلہ لینے کا سوچا۔ تو جب پہلی پنچایت ہوتی ہے، جمن کو اپنی طاقت اور رسوخ پر بہت ناز تھا اور اسے یقین تھا کہ پنچایت اس کے حق میں ہوگی۔ تاہم جب الگو چودھری کو سرپنچ چنا گیا تو انہوں نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ تو جب پنچایت بیٹھی تو جمن اپنی طاقت پہ زیادہ تھا کہ میں طاقتور ہوں اور رسوخ ہوں، لوگ میری جان پہچان والے ہیں، تو یہ میرے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ اور وہاں کا سرپنچ کس کو چنا گیا؟ الگو کو۔ الگو کون تھا؟ اس کا دوست تھا۔ اور الگو نے کیا کرا؟ اس نے انصاف کا ساتھ دیا، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ الگو نے فیصلہ سنایا کہ جمن کو خالہ کا ماہوار خرچ اٹھانا ہوگا، یعنی کہ جو مہینے کا خرچ ہے وہ جمن اٹھائے گا، ورنہ جائیداد کی رجسٹری منسوخ سمجھی جائے گی، یعنی کہ وہ یا تو پھر ان کا مہینے کا خرچہ اٹھائے، نہیں تو اس کی رجسٹری اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی ایک طرح سے۔ اس فیصلے نے جمن اور الگو کی دوستی میں درار ڈال دی، اب کیونکہ اس کو یہ تھا بھائی میرا دوست ہے، میرے حق میں فیصلہ کرے گا، لیکن الگو نے کیا کرا؟ سچ کا ساتھ دیا، اور اس کی وجہ سے جمن اس سے ناراض ہو گیا، دوستی دونوں کی ٹوٹ گئی، درار آ گئی اس میں۔ بیل کا معاملہ۔ اب یہاں پر بیل کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ عرصے بعد الگو چودھری نے ایک بیل خریدی۔ ابھی یہاں پر آپ نے کس کی بات سنی؟ جمن کی کہانی سنی، جمن کیسے خالہ کو تنگ کرتا تھا، اور اس کا فیصلہ کس نے سنایا؟ الگو نے سنایا۔ اب یہاں پر الگو چودھری نے ایک بیل خریدا جو بعد میں مر گیا تھا۔ الگو نے اسے سمجھو سیٹھ کو فروخت کیا، لیکن سمجھو سیٹھ نے بیل سے بے پناہ کام لیا اور اسے ستایا، جس کے نتیجے میں بیل کی موت ہو گئی۔ جب الگو نے قیمت مانگی تو سمجھو سیٹھ نے جھگڑا شروع کر دیا اور معاملہ دوبارہ پنچایت تک پہنچا۔ فیصلہ دے گا، وہ الگو سے بدلہ لے سکے، لیکن انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر جمن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ جب وہ انصاف کی کرسی بیٹھا تو اسے پتہ چلا کہ بھائی مجھے سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس نے حق اور انصاف کا فیصلہ سنایا کہ سمجھو سیٹھ کو بیل کی پوری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو یعنی کہ کس کے حق میں فیصلہ سنایا؟ الگو چودھری کے حق میں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جمن کا غیر جانبدار فیصلہ سن کر الگو چودھری جذباتی ہو گیا اور دونوں کی دوستی دوبارہ قائم ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہونے کے باوجود بھی ناراض ہے، لیکن اس نے فیصلہ حق میں دیا ہے، تو وہ دونوں کی دوستی پھر سے ہو گئی، اور انہیں احساس ہوا کہ پنچایت کی منصب پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے، نہ ہی کوئی دشمن،
صرف انصاف کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ کس کی اہمیت ہوتی ہے؟ صرف انصاف ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کرسی بیٹھے ہو، کسی نے آپ کو ذمہ دار سمجھائے تو آپ حق کی بات کرو گے، نہ کہ اپنا وہاں پر کوئی رشتہ دار یا دوست یا قریبی دیکھو گے کہ بھائی نہیں یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ سناؤں۔ ہمیں فیصلہ ہمیشہ حق پہ کرنا چاہیے اور حق پہ ہی رہنا چاہیے۔ اب اس کے ہم سوال اور جواب کریں گے۔ پہلا سوال ہے، جمن کو پنچایت کے فیصلے سے متعلق کوئی اندیشہ یعنی کہ ڈر، اس کے بریکٹ اس طرح آئیں گے، ڈر کیوں نہیں تھا؟ جواب، جمن بہت طاقتور اور اثر و رسوخ والا آدمی تھے، آس پاس کے سب لوگ ان کی احسان تلے دبے ہوئے تھے، انہیں یقین تھا کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف کھڑا ہو سکے، اور اس لیے وہ بے فکر تھے، یعنی کہ ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ سوال نمبر 2، اگر اس دن خالہ کے ساتھ انصاف نہ ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ جواب، اگر اس دن خالہ کو انصاف نہ ملتا تو لوگوں کا پنچایت پر سے یقین اٹھ جاتا۔ جمن جیسے لوگ اور زیادہ نڈر ہو کر غریبوں کا حق مارتے اور بے چاری بوڑھی خالہ کو عمر کے آخری حصے میں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی۔ سوال نمبر 3، خالہ نے کیوں کہا تھا نہ کچہری کر نہیں سکتے؟ سوال نمبر 3، خالہ نے کیوں کہا تھا نہ کچہری کر نہیں سکتی؟ جواب، خالہ ایک بوڑھی اکیلی اور غریب بیوہ تھی، ان کے پاس اتنا پیسے اور ہمت نہیں تھی کہ وہ پولیس یا عدالت کے چکر کاٹیں اور وکیلوں کی فیس دیں، اس لیے انہوں نے پنچایت سے ہی مدد مانگی۔ سوال نمبر 4، الگو اور جمن کی دوستی کی بنیادیں کس وجہ سے ہل گئیں؟ جواب، الگو نے پنچایت کا مکھیا یعنی کہ سرپنچ بن کر دوستی کے بجائے سچ کا ساتھ دیا اور جمن کے خلاف فیصلہ سنایا تو جمن کو بہت برا لگا۔ انہیں لگا کہ الگو نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسی وجہ سے ان کی پرانی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ سوال نمبر 5، الگو کو کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا؟ جواب، سمجھو سیٹھ نے الگو کے خلاف شیخ جمن کو سرپنچ چنا تو الگو گھبرا گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ پچھلی پنچایت کے فیصلے کی وجہ سے جمن ان سے سخت ناراض ہے، اب جمن بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف ہی فیصلہ سنائے گا۔ یہ ہیں پانچوں کے سوال کے جواب۔ اب ہم آگے کی مشق دیکھیں گے۔ اگلی ہماری جو مشق ہے، عبارت کی تحفیم کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک طرح سے تشریح کرنی ہے۔ آپ کو جیسے نظم کی ہوتی تھی اس کی تشریح کرنی ہوتی تھی، یہاں پر آپ کو جملے دیے گئے ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، اس کے مفہوم بتانا ہے، یعنی کہ وہ جملہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ تو پہلا دیکھتے ہیں، رجسٹری کی مہر پڑتے ہی ان کا خاطر دریوں پر مہر ہو گئی۔ تو مفہوم ہے، جب تک جائیداد جمن کے نام نہیں ہوئی تھی، خالہ کی بہت خدمت کی جاتی تھی، لیکن جائیداد کے نام ہوتے ہی خدمت ختم ہو گئی۔ نمبر 2، مجھے بھی رات دن کا وبال پسند نہیں۔ مفہوم، جب خالہ نے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر پنچایت کرنے کی دھمکی دی تو جمن نے گھمنڈ میں کہا
کہ وہ بھی روز روز کی چک چک اور لڑائی جھگڑے سے تنگ آ چکا ہے، اس لیے پنچایت ہو جائے تاکہ ایک ہی بار میں فیصلہ ہو جائے۔ نمبر 3، کہاں وہ ناز و نعمت، کہاں یہ آٹھوں فرقی اینٹ۔ مفہوم: الگو چودھری کے گھر پر بیل کو بہت آرام ملتا تھا، اسے اچھا چارہ، صاف پانی اور پیار ملتا تھا، لیکن جب سمجھو سیٹھ نے اسے خریدا تو آرام غائب ہو گیا اور اس غریب جانور سے دن رات سخت محنت اور مار پیٹ کے ساتھ کام لیا جانے لگا۔ نمبر 4، جر ہوئی شہادتیں گزری، فریقین کی مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی۔ مفہوم: پنچایت کے دوران دونوں طرف کے لوگوں سے سوال جواب کیے گئے اور گواہیاں لی گئیں۔ دونوں فریقینوں کے ساتھ دینے والے دوستوں نے اپنے اپنے بندے کو سچا ثابت کرنے کے لیے خوب بحث اور زور لگایا۔ نمبر 5، دوستی کا مرجیا ہوا درخت پھر سے ہار گیا، اب وہ بالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑے تھے۔ مفہوم: جب جمن نے سرپنچ بن کر الگو کے حق میں سچا فیصلہ سنایا تو دونوں کے دلوں کی دوری اور پرانی دشمنی ختم ہو گئی اور دوستی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اب ان کا رشتہ کسی کمزور یا مطلب کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ سچائی، حق اور انصاف کے مضبوط بھروسے پر قائم ہو گیا۔ آگے کی مشق دیکھیں گے اب ہم۔ اس میں اب ہم سبق کے دیگر سوالات پہ غور کریں گے۔ اس میں تمثیلی مواد ہے، اس میں آپ کو طنزیہ جملے لکھنے ہیں۔ طنزیہ جملے یعنی کہ طنز و مزاح کے جملے ہوتے ہیں، وہ آپ کو لکھنے ہیں اپنے پاس سے۔ تو دیکھیں گے، پہلا جملہ ہے، کیا یہاں پیسے درخت پر اگتے ہیں؟ ایک طرح کا طنزیہ جملہ ہے۔ قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، آج مرے کل دوسرا دن ہو مگر صبر نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اچھی دوستی نبھائی، ظالم نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ نمبر 4، مردہ منحوس بیل دیا تھا، اس پر دام مانگتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کیا ہے، طنزیہ جملے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2، توسیع اور متبادہ۔ اس کو ہم آپ کی کتاب میں دیکھیں گے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو مبتدا اور دوسرا خبر۔ مثال کے طور پر، تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا۔ تو اس جملے میں درخت کیا ہے، مبتدا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے تناور اس میں اضافہ یعنی کہ ایکسٹرا جوڑا گیا ہے۔ تو اس درخت کی توسیع ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایکسٹرا جوڑا گیا۔ جب مبتدا کی مزید وضاحت کے لیے کوئی ایسے لفظ جوڑے جائیں تو اسے توسیع مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لفظ کی اور بہتری کے لیے، کوانٹٹی بتانے کے لیے جوڑے جائیں تو ایسے لفظ کیا کراتے ہیں، توسیع مبتدا۔ تو ایسے ہی الفاظ آپ کو اس سبق میں تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے توسیع مبتدا والے جملے۔ یہاں پہ کیا ہے، جب ہم کسی ایسے جملے میں اسم مبتدا کے ساتھ کچھ ایسے اضافی لفظ لگا دیں جو اس کی خوبی، خرابی، گنتی یا حالات کو ظاہر کریں تو ان اضافی الفاظ کو توسیع مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بریکٹ کو ہٹا دیجیے گا۔ اس کے بعد ہے، اب یہاں پر ہم جملے کیسے بنائیں گے۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں۔
تو یہ ہم نے کتاب میں سے ہی لیا ہے۔ تو شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں، تو یہاں پر مبتدا کیا ہے؟ خالہ، ٹھیک ہے، اور توسیع اس میں کیا جوڑا گیا ہے؟ بوڑھی۔ کون سی خالہ تھی؟ بوڑھی، تو اس میں خالہ لفظ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور توسیع کیا ہے؟ بوڑھی۔ اس کے بعد بچیا نسل کے خوبصورت بیل تھی، تو یہاں پہ مبتدا کیا ہو گیا؟ بیل، اور خوبصورت کیا ہو گیا؟ توسیع۔ اس کی جمن کی دشمنی کو حقیر سمجھے، تو مبتدا ہو گیا دشمنی، توسیع ہو گیا جمن، یہ بریکٹ اس طرح لگیں گے اس میں۔ اس کے بعد ہے جملہ نمبر 4، ہمارے سوا سوئے ہوئے ایمان کی ساری جوتا چوری سے لٹ جائے، تو مبتدا ہو گیا ایمان، اور توسیع ہو گیا ہماری سوئی ہوئی سے۔ اگلا جملہ ہے، ایک نوجوان عالم شباب میں کتنا بے فکر ہوتا ہے، تو مبتدا ہو گیا نوجوان، اور توسیع کیا ہو گیا؟ علم شباب میں، عالم شباب میں۔ اب محاورے دیکھیں گے اس کے، تو پہلا محاورہ ہے سبز باغ دکھانا، تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ جھوٹے وعدے کرنا یا دھوکہ دینا، یہ کیا ہو جائے گا؟ معنی۔ اگر اس کو جملے میں استعمال کریں، جمن نے اپنی بوڑھی خالہ کو سبز باغ دکھا کر جائیداد اپنے نام کروا لی۔ نمبر 2، کایا پلٹ ہونا، معنی ہے حالات بالکل بدل جانا یا تبدیل ہو جانا، یہ تو معنی ہو گئے۔ جملہ کیا ہو جائے گا؟ سرپنچ کی کرسی پر بیٹھتے ہی الگو چودھری کی ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ جمن حیران رہ گیا۔ تیسرا محاورہ ہے جڑ کھودنا، تو اس کے معنی ہے برباد کرنا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ جملہ ہو جائے گا، جمن نے سوچا کہ اس کا قریبی دوست الگو اب اس کی جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ چوتھا محاورہ ہے آپے سے باہر ہونا، معنی ہو جائیں گے شدید غصہ ہونا یا بے قابو ہونا۔ جملہ، جمن کی تلخ باتیں سن کر بوڑھی خالہ آپے سے باہر ہو گئی اور پنچایت کی دھمکی دی۔ پانچواں محاورہ ہے بغلے جھانکنا، معنی ہو جائیں گے اس کے شرمندہ ہونا، لاجواب ہونا، اور جملہ بن جائے گا جب خالہ نے الگو کو سرپنچ بنانا چاہا تو الگو جمن کی دوستی کی وجہ سے بغلے جھانکنے لگا۔ تو اس طرح سے ہم نے آپ کے سبق کی ساری مشق کو مکمل کر لیا ہے، اور یہ آپ کا سبق پورا ہوتا ہے۔ آپ کو اس سبق سے متعلق کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔